बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा बेटा बहुत नेक था। वो मेरी बहुत खिदमत करता। उसने शादी भी एक नेक लड़की से की। कुछ वक्त के बाद बेटा बहू सऊदी अरब हज पर चले गए। कुछ दिन बाद खबर आई कि दोनों मर गए। मैं रोया। इस बात को सालों गुजर गए। मैं बीमार था तो भीख मांग मांग कर गुजारा करने लगा। एक दिन भीख मांगते मांगते एक महल जैसे घर के सामने आया तो चौकीदार ने मुलाजमत पर रख लिया। पैरों तले जमीन तो तब निकली जब मालिक और मालकिन को देखा। वो भी मुझे देखकर घबरा गए, क्योंकि वो दोनों तो। मैं जैसे ही दफ्तर से घर आया, मेरा बेटा हमजा भागता हुआ आया और आकर मेरी टांगों से लिपट गया। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मैंने बेसाख्ता उसे गोद में उठा लिया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया। आज आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? मैंने जेब से चॉकलेट निकालकर अपने बेटे को दी तो उसने मुंह बसोड़ लिया। बस चॉकलेट? आप मेरी सालगिरह पर मुझे बस चॉकलेट देंगे? हमजा की नाराजगी पर मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा अंदर तो चलो, और भी बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, मैंने कहा तो हमजा मेरे साथ खुशी खुशी अंदर आ गया। जल्दी दिखाए ना बाबा। हमजा से सब्र ही नहीं हो रहा था। अच्छा दिखाता हूं। मैंने रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी हमजा को निकाल कर दी तो वो खुशी से झूमने लगा। हमजा की खुशी देखकर बेख्तियार मेरे दिल में ठंडक उतर गई थी। मेरा बेटा हमजा मेरे दिल का सुकून था। मेरी बेगम अनम भी हमारे पास ही आकर बैठ गई थी। मेरी बीवी ने हमजा की गाड़ी देखी तो कहने लगी, आपको हमजा के लिए इतना महंगा तोहफा लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं, एक ही तो बेटा है। इसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर ये खुश है तो मुझे महंगी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज तो वैसे भी हमजा की सालगिरह है, इसीलिए आज मैं सब कुछ इसकी पसंद का लाया हूं। तुम जानती हो मेरे दिल में हमजा के लिए कितनी मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी को केक और खाने पीने का सामान पकड़ाते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब महीने के बजट का क्या होगा? फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है। तुम सब सामान निकाल कर मेज पर रखो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूं। मैंने कहा तो मेरी बीवी सामान के शॉपर लेकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। मेरा नाम सलमान है। मैंने एक मुतवस्सत तबके में आंख खोली। मेरे वालिद किरियानी की एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जिससे हमारी गुजर बसर आराम से हो जाती थी। अम्मा एक सादा और घरेलू खातून थी। अपने बच्चों की परवरिश और शौहर की अताअत थी। मैंने कभी अपनी मां को अब्बा से झगड़ा करते या बेजा फरमाइशें करते नहीं देखा था। मैं अपने वालिदैन का एक ही बेटा था। मेरी छोटी बहन हुमा थी। मेरे अब्बा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने मिडिल तक तालीम हासिल की थी, लेकिन उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने का बहुत शौक था। अब्बा अपनी दुकान से जो कमाकर लाते थे, दुकान का खर्च निकालकर बाकी रकम अम्मा के हाथ पर रख देते थे। अम्मा हर महीने घर के खर्चे से कुछ रकम निकालकर अलहदा रख लेती थी, ताकि पैसों की वजह से कभी मेरी पढ़ाई में रुकावट ना आए। मैं स्कूल की तालीम पास करके कॉलेज में आ गया था। मुझे फीस और किताबों के लिए जितनी रकम दरकार होती, अम्मा निकाल कर मेरे हाथ पर रख देती थी। मैं हैरान था कि अम्मा ने कभी मुझे पैसों के लिए इनकार नहीं किया था। पता नहीं अम्मा के पास ये पैसे कहां से आते हैं। आखिर एक दिन मैंने अम्मा से पूछ लिया, अम्मा, मुझे जितनी रकम की जरूरत होती है आप फौरन मुहैया कर देती हैं, आखिर आपके पास मेरी जरूरत के मुताबिक पैसे कहां से आ जाते हैं? तब अम्मा ने मुस्कुराते हुए बताया था कि उन्होंने घर के अखराजात में से बचत करके मेरे और मेरी बहन के लिए अलहदा से कुछ रकम जमा कर रखी है और वो मुझे उसी रकम में से पैसे देती हैं। मैं अपनी मां की दूरंदेशी और किफायत शुआरी का कायल हो गया था। मेरी मां तालीम याफ्ता नहीं थी। उसने तो कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी, लेकिन वो इतनी समझदार थी कि अक्सर मैं उनकी समझदारी पर हैरान रह जाता था। यही सिफात अम्मा ने मेरी बहन की तरबियत में भी शामिल कर दी थी। वो भी अम्मा की तरह सलीका शुआर और समझदार थी, इसीलिए जल्द ही उसके लिए खानदान से मुनासिब रिश्ता मौजूद हुआ था। अब्बा अम्मा को लड़का और उसके घर वाले दोनों ही अच्छे लगे थे, इसीलिए उन्होंने बहन का रिश्ता तय कर दिया था। अम्मा ने हुमा के जहेज की काफी तैयारियां मुकम्मल कर रखी थी। कुछ रकम अब्बा के पास थी और यूं मुनासिब तरीके से हुमा की शादी हो गई थी और वो अपने घर की हो गई थी। हुमा की शादी के बाद अम्मा पुरसुकून तो हो गई थी, लेकिन वो बहुत अकेली भी हो गई थी। अब्बा तो सुबह के गए रात को ही घर वापस आते थे। मैं भी यूनिवर्सिटी से आकर ज्यादातर अपनी पढ़ाई में ही मसरूफ रहता था। हुमा थी तो घर में हलचल मची रहती थी। उसकी बातों और हंसी से घर में जिंदगी का एहसास था। हुमा के जाने से तो हमारे घर की रौनक बिल्कुल ही खत्म हो गई थी और इसका सबसे ज्यादा असर अम्मा ने लिया था। वो काफी चुप चुप और उदास रहने लगी थी। अम्मा की सेहत भी अब पहले जैसी नहीं रहती थी। वो काफी कमजोर हो गई थी और उनके घुटनों में अक्सर दर्द रहता था। मेरी तालीम मुकम्मल हुई
تو میں نے مختلف جگہوں پر ملازمت کے لیے درخواستیں جمع کروا دی تھی۔ جلد ہی مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ اماں چاہتی تھی کہ جلد ہی میری شادی کر دیں تاکہ بہو کے آنے سے گھر کی رونق واپس آ سکے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو اماں کی مرضی میں خوش تھا۔ اسی طرح انم میری زندگی میں آ گئی تھی۔ انم ہمارے خاندان میں سے ہی تھی۔ وہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی شخصیت کی مالک تھی اور کافی زندہ دل اور ہنسمکھ تھی۔ انم ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر کا سارا کام سنبھال لیا تھا اور اماں ابا کا بھی خیال رکھتی تھی۔ میں انم کے ساتھ اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ابا اب دکان پر جانا چھوڑ دیں اور گھر میں بیٹھ کر آرام کریں۔ انہوں نے بہت محنت کر لی تھی، لیکن ابا کا کہنا تھا کہ وہ عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ کر کیا کریں گے، دکان پر ان کا دل لگا رہتا ہے۔ ابا ٹھیک ہی کہہ رہے تھے۔ ابا کی دیگر دکانداروں سے بھی دوستی تھی اور گپ شپ میں ان کا اچھا وقت گزر جاتا تھا، اسی لیے میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ میری شادی کو 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن انم امید سے نہیں ہو سکی تھی۔ شادی کے پہلے سال تو میں نے اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ انم نے 1-2 بار بچے کا ذکر کیا تو میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی کہ ہماری شادی کو وقت ہی کتنا ہوا ہے جو تم ابھی سے فکر مند ہو گئی ہو جائیں گے بچے بھی۔ میں نے انم کو سمجھایا، لیکن جب دوسرا سال بھی گزر گیا تو مجھے تشویش ہوئی تھی۔ خاندان میں میرے آگے پیچھے جتنے لڑکوں کی شادیاں ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ اب تو سب نے مجھ سے سوال پوچھنے شروع کر دیے تھے کہ بچے میں اتنی دیر کیوں؟ انم کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ اولاد کی خواہش تو مجھے بھی تھی، لیکن میں انم کے سامنے اس بات کا زیادہ تذکرہ نہیں کیا کرتا تھا اور اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اماں ابا نے کبھی انم کو اولاد کی کمی کا احساس نہیں دلایا تھا، لیکن خاندان اور رشتہ داروں کے چپتے ہوئے سوالات اور ہمدردی میں دیے گئے مشوروں کا ہم دونوں کو ہی اکثر سامنا کرنا پڑتا تھا۔ میں انم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انم کا مکمل چیک اپ کیا تھا اور ہم دونوں کی کچھ ٹیسٹ بھی کیے تھے۔ ٹیسٹ کی رپورٹ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہم دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیر ہے، جب اللہ کی مرضی ہوگی اولاد ہو جائے گی، آپ دعا کریں۔ انم تو دن رات اللہ سے یہی دعا کرتی رہتی تھی۔ میں نے اکثر اسے نماز میں دعا مانگتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران ابا کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ وہ میری اولاد کو اپنی گود میں کھلانے کی حسرت لیے اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ ہما کے شوہر کو باہر ملک میں اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ ہما بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ہمراہ بیرون ملک صدار گئی تھی۔ اماں کافی بوڑھی اور کمزور ہو گئی تھی۔ انم اور میں تو اب اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ خاندان کے لوگ اور میرے دوست اکثر مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتے، جو میں مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا۔ مجھے دوسری شادی کا کوئی شوق نہیں تھا۔ میں اولاد کے لیے بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دینی ہوگی تو تم سے ہی ہو جائے گی، ورنہ دوسری، تیسری، چوتھی جتنی چاہے شادی کر لوں۔ اگر قسمت میں اولاد نہیں تو شادیاں کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن انم کے دل میں بہت سے خدشات تھے۔ میری کسی بات سے بھی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ وہ بار بار مجھے یہی کہتی تھی کہ آخر آپ کب تک صبر کریں گے؟ مرد کو تو اولاد کی بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ یار میں زندگی بھر صبر کرنے کو تیار ہوں، مگر اب تم میرے سامنے دوسری شادی کا ذکر مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ سن سن کر میرا ارادہ بن جائے۔ میں مذاق کرتا تو انم بھی مسکرانے لگتی۔ آخر شادی کے 7 سال بعد اللہ کو ہم دونوں پر رحم آ گیا تھا۔ کچھ دنوں سے انم کی طبیعت گری گری سی تھی۔ میں نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دیا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، موسمی تبدیلی کا اثر ہے، کچھ دنوں میں طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، انم نے کہا۔ تو میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن کچھ دنوں کے بعد انم کی طبیعت مزید خراب ہو گئی تھی۔ اس کو کمزوری کے ساتھ ساتھ چکر بھی آنے لگے تھے۔ میں زبردستی انم کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے انم کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اس کو امید سے ہونے کی خوشخبری سنائی تھی۔ مجھے اور انم کو تو ڈاکٹر کی بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں ہکا بکا ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے ڈاکٹر؟ انم نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ جی ہاں، بالکل سچ ہے، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انم تو زارو قطار ہو رہی تھی۔ ہم دونوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرا بس چلتا تو چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دیتا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ ڈاکٹر نے انم کو احتیاط کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اماں نے اس دوران انم کا بہت خیال رکھا تھا۔ 9 ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا تھا۔ جب حمزہ کا ننھا سا وجود
میری گود میں آیا تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کا ایک طوفان تھا۔ میں گھنٹوں بیٹھا اسے تکتا رہتا تھا۔ آج مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ سنا تھا کہ ماں اپنی اولاد سے باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، لیکن حمزہ کی محبت میں تو میں نے انم کی ممتا کو بھی مات دے دی تھی۔ حمزہ رات کو روتا تو میں رات رات بھر اسے گود میں لیے ٹہلتا رہتا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی تو میری جان پر بناتی تھی۔ انم میری حرکتوں پر ہنستی تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو اولاد کی خواہش نہیں ہے۔ میں تو جانتا ہی نہ تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور میں کس نعمت سے محروم تھا۔ حمزہ کی پیدائش کے بعد میں اس جذبے سے پہلی بار آشنا ہوا تھا۔ حمزہ بڑا ہوا تو میں نے اسے شہر کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ انم نے اعتراض بھی کیا تھا کہ اس اسکول کی فیس بہت زیادہ ہے اور پھر دیگر اخراجات بھی ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ حمزہ ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، اس کی بہترین تعلیم میری اولین ترجیح ہے۔ حمزہ نے بھی مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ بہت ذہین تھا اور پڑھائی میں ہمیشہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتا تھا۔ حمزہ کی اسکول کی فیس کے بعد گھریلو اخراجات کے لیے کافی کم رقم بچتی تھی اور مہینے کا آخر اکثر کافی مشکل سے گزرتا تھا۔ حمزہ جس چیز کی فرمائش کرتا میں اسے ہر صورت پوری کرتا تھا۔ حمزہ جس اسکول میں پڑھتا تھا وہاں سب بچے امیر گھروں سے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیٹے میں کسی قسم کا احساس کمتری پیدا ہو۔ انم نے مجھے کئی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ حمزہ کی ہر فرمائش پوری کرتے ہیں، کبھی تو اس کو منع بھی کر دیا کریں، اس کو انکار سننے کی عادت ہی نہیں ہے۔ لیکن میرا جواب ہر بار یہی ہوتا تھا، آخر میں کماتا کس کے لیے ہوں؟ کیا فائدہ اس پیسے کا اگر حمزہ کی خواہشات بھی پوری نہ کر سکا؟ اور پھر حمزہ نے کبھی بیجا فرمائش بھی نہیں کی تھی۔ بچپن میں وہ کھلونوں کی فرمائش کرتا تھا، لیکن بڑے ہونے کے بعد وہ کبھی زیادہ فرمائش نہیں کرتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میں اس کی ہر فرمائش بنا کہے پوری کر دیتا تھا۔ اس دوران اماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور وہ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ حمزہ نے او لیول کر لیا تھا، اب وہ کالج میں آ گیا تھا۔ میں اسے گورنمنٹ کالج میں داخلہ تو نہیں دلوا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا پرائیویٹ کالج میں داخلہ کروا دیا تھا۔ حمزہ بڑا ہو کر اور بھی پیارا ہو گیا تھا۔ اچھے اداروں میں پڑھنے سے اس کی شخصیت میں مزید نکھار آ گیا تھا۔ میں اور انم حمزہ کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ حمزہ کو دیکھ کر ایسا بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی عام مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ وہ تو کسی امیر کبیر گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہوتا تھا۔ حمزہ یونیورسٹی میں آیا تو اخراجات کافی بڑھ گئے تھے۔ بے تحاشا بڑھتی ہوئی مہنگائی میں گھر کے اخراجات پورے کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ حمزہ کی فیسوں اور گھر کے بل ادا کرنے کے بعد میرے پاس کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ حمزہ کو جیب خرچ بھی دینا ہوتا تھا۔ میں نے آنے جانے کے لیے اسے ایک بائک بھی لے کر دے دی تھی۔ میں ہر مہینے اپنی لائف سیونگ فنڈ میں سے پیسے نکلوا لیتا تھا۔ میرے دفتر کے دوست مجھے سمجھاتے تھے کہ سب کچھ ابھی خرچ کر دو گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کرو گے؟ پرائیویٹ نوکری ہے، پینشن بھی نہیں ملے گی، اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ تو بچا کر رکھو۔ کیا کروں؟ اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے۔ قرض اٹھانے سے تو بہتر ہے کہ اپنا فنڈ ہی نکلوا لوں۔ جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلانے چاہیے۔ ہم بھی تو اسی تنخواہ میں اپنے 4 بچوں کو پال رہے ہیں، اور تم نے ایک ہی بیٹے پر اپنی سب جمع پونجی لوٹا دی ہے۔ میرے دوستوں کی باتیں بھی درست تھیں، لیکن میں کیا کر سکتا تھا؟ حمزہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہونے والی تھی۔ مجھے امید تھی کہ قابلیت کی وجہ سے اسے بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ میری ریٹائرمنٹ میں بھی ابھی کچھ ہی سال باقی تھے۔ کالج کی طرح یونیورسٹی میں بھی حمزہ نے اپنی شاندار کارکردگی برقرار رکھی تھی۔ ایک دن حمزہ نے اپنی ماں سے ذکر کیا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں اپنی کلاس فیلو صبا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ اگر آپ اور بابا کو ٹھیک لگے تو صبا کے گھر ہو آئیں، اس کے گھر والے اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ انم کو حمزہ کی بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی کہ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے۔ یونیورسٹی کی لڑکیاں بہت آزاد خیال ہوتی ہیں، خاندان میں اتنی اچھی لڑکیاں ہیں۔ میں نے تو اپنی بہن کی بیٹی سے حمزہ کی شادی کا سوچ رکھا تھا۔ صبا نے مجھ سے شکایت کی تو میں مسکرا دیا۔ ارے بیگم، اب وہ دور نہیں رہا کہ ہمارے ماں باپ نے جس گھونٹے سے باندھا ہم بندھ گئے۔ زمانہ بدل گیا ہے۔ ہمارا بیٹا سعادت مند ہے جو تم سے اجازت مانگ رہا ہے، ورنہ آج کل کے بچے تو اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور ویسے بھی زندگی تو حمزہ ہی کو گزارنی ہے۔ اگر ہم اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے تو وہ کبھی خوش نہیں رہ سکے گا۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ انم کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ حمزہ کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی۔ حمزہ کو کئی کمپنیوں کی طرف سے نوکری آفر ہوئی تھی، مگر حمزہ کو کوئی نوکری پسند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کبھی نوکری اس کی تعلیم کے مطابق نہیں ہوتی تھی تو کبھی تنخواہ حمزہ کی توقع سے کم ہوتی تھی۔ میری ملازمت کا بھی آخری سال تھا۔
انم پریشان تھی کہ میری ریٹائرمنٹ کے بعد گھر کیسے چلے گا۔ میں نے حمزہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ کہیں سے تو شروعات کرنی ہوتی ہے بیٹا، اتنی کم تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہو سکتا بابا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، جلد ہی کوئی اچھی ملازمت مل جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ آخر حمزہ کو اس کی پسند کے مطابق نوکری مل گئی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی جہاں ترقی کے بھی کافی مواقع تھے۔ کمپنی کی طرف سے حمزہ کو گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں اور انم بہت خوش تھے۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں تو گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ حمزہ کا کہنا تھا کہ یہ گھر بیچ کر کسی اچھی جگہ کرائے پر گھر لے لیتے ہیں۔ میں یہ گھر نہیں بیچنا چاہتا تھا۔ اس گھر میں میرا بچپن گزرا تھا، میری سب یادیں اسی گھر سے جڑی تھی۔ لیکن حمزہ کی بات بھی درست تھی۔ حمزہ کو اتنا پڑھا لکھا کر کنویں کا مینڈک تو نہیں بنا سکتا تھا۔ میں نے اپنا گھر بیچ دیا تھا اور حمزہ نے اپنی پسند کے مطابق ایک پوش علاقے میں جدید طرز پر بنا ہوا مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ حمزہ کو نوکری ملتے ہی صبا کی گھر والوں نے شادی کا مطالبہ کر دیا تھا، اور یوں ہم نے حمزہ اور صبا کی شادی کر دی تھی۔ صبا اچھی بچی تھی، وہ میرا اور انم کا بہت خیال رکھتی تھی۔ انم کا صبا کے ساتھ بہت دل لگ گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اپنی تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں اپنے دفتر سے ریٹائر ہو گیا تھا اور مجھے دفتر سے کوئی رقم نہیں ملی تھی۔ میں اپنا تمام فنڈ تو پہلے ہی نکلوا کر خرچ کر چکا تھا، اب مجھے رقم کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ حمزہ اچھا کما رہا تھا اور گھر کی تمام ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ میں خوش تھا اور اب صرف آرام کرنا چاہتا تھا، مگر یہ خوشی اور اطمینان بھری زندگی مجھے راس نہیں آئی تھی۔ اچانک انم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ حمزہ بہترین ڈاکٹر سے صبا کا علاج کروا رہا تھا، مگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، اور اسی بیماری کے دوران ایک دن انم کا انتقال ہو گیا تھا۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ انم ایک بہترین رفیق حیات اور میری دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ اس نے زندگی میں کافی تنگی برداشت کی تھی، بہت سی قربانیاں دی تھی، اور جب اچھا وقت آیا تو وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی۔ انم کی وفات نے مجھے بہت غمزدہ اور اداس کر دیا تھا۔ میں ہر وقت انم کو یاد کرتا رہتا تھا۔ حمزہ بھی ماں کے انتقال سے بہت اداس تھا۔ وہ بار بار ماں کو یاد کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ حمزہ تو اس غم کو کسی حد تک فراموش کر چکا تھا، مگر انم کو بھلانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ عمر کے اس حصے میں مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا تھا۔ میں گھنٹوں تنہائی میں بیٹھا ماضی کو یاد کرتا رہتا تھا۔ زندگی کی مصروفیت نے کبھی مجھے انم کے ساتھ بھرپور طریقے سے لطف اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، اور جب فراغت نصیب ہوئی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے کا درست وقت پر لطف اٹھانا چاہیے، کیونکہ بعد میں ہمارے پاس وقت اور پیسہ تو ہوتا ہے، مگر وہ رشتے موجود نہیں ہوتے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ جب میرے پاس انم کے ساتھ گزارنے کے لیے بہت سا وقت تھا تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ حمزہ اور اس کی بیوی میرا بہت خیال رکھتے تھے اور میری دلجوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر وہ انم کا نیب البدل تو نہیں ہو سکتے تھے۔ حمزہ تو سارا دن دفتر میں سر کھپا کر رات کو ہی واپس آتا تھا، پھر بھی وہ میرے پاس بیٹھتا اور میرا حال چال پوچھتا تھا، لیکن میں اسے آرام کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیتا تھا۔ میں سارا دن بستر پر پڑے پڑے گزار دیتا تھا۔ حمزہ نے مجھے نئے ماڈل کا جدید فون لا کر دیا تھا، لیکن میں نے ساری زندگی کسی سے اتنا گہرا تعلق ہی نہ بنایا تھا کہ اب میں فون پر اس سے گفتگو کرتا۔ ہاں، کبھی کبھی ہما اور اس کے بچوں سے بات ہو جاتی تھی۔ حمزہ کی کمپنی کی طرف سے ہر سال 5 افراد کو حج پر بھیجا جاتا تھا۔ حمزہ کو بھی اس سال اس کی بیوی کے ساتھ حج پر بھیجا جانا تھا۔ ان کا تمام خرچہ کمپنی ہی برداشت کر رہی تھی۔ حمزہ نے کہا تھا، بابا ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ حج پر لے جا سکوں، لیکن جیسے ہی میں سیٹ ہو جاؤں گا آپ کو ضرور حج کرواؤں گا۔ میں نے خود بھی تو کچھ پیسہ نہ بچایا تھا، ورنہ آج میں حمزہ کے ساتھ ہی چلا جاتا۔ حمزہ تو چلا گیا، میں گھر پر اکیلا رہ گیا تھا۔ حمزہ نے ملازموں کو ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھے، تو گھر کے باقی کاموں کے ساتھ کھانا بھی بنا کر رکھ جاتی تھی۔ مجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی تھی۔ اکیلا گھر اور تنہائی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ حمزہ کی واپسی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میں خوش تھا کہ اب حمزہ واپس آنے والا تھا۔ تبھی ایک روح فرسا خبر آئی کہ حج کے دوران ایک حادثے میں حمزہ اور اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کمپنی کے آدمی نے جب یہ خبر مجھے سنائی تو میں نے بے ساختہ اپنا دل پکڑ لیا تھا۔ میں غم سے نڈھال تھا۔ میں رو رو کر خود ہی خاموش ہو جاتا تھا۔ کوئی تسلی دینے والا بھی نہ تھا۔ اس پوش علاقے میں تو ایک ہمسائے کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ حمزہ کی موت کو 1 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔
اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ملازمہ بھی کام چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ظاہر ہے اسے اب تنخواہ کس نے دینی تھی؟ اسے بھی تو اپنا گھر چلانا تھا، وہ مفت میں تو کام نہیں کر سکتی تھی۔ حمزہ کی کمپنی والے گاڑی بھی واپس لے جا چکے تھے، گھر میں موجود راشن بھی ختم ہو چکا تھا، میرے پاس کوئی جمع جوڑنا تھا۔ حمزہ کی تو نئی نوکری تھی، اس کا اکاؤنٹ بھی خالی تھا۔ آج میں اپنے دفتر کے ساتھیوں کی باتوں کو یاد کر کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ رقم بچا کر رکھو، برے وقت میں کام آئے گی، مگر میں نے تو توجہ ہی نہ دی۔ گھر کا کرایہ لینے کے لیے میرے سر پر سوار تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں گلیوں میں در بدر پھرتا رہا، جہاں رات ہوتی لیٹ کر سو جاتا۔ میرا حلیہ خراب ہو چکا تھا، لوگ مجھے بھکاری سمجھ کر کچھ پیسے پکڑا جاتے اور میں ان پیسوں سے کچھ خرید کر پیٹ کی آگ بجھا لیتا تھا۔ یوں ہی پھرتا میں ایک دن نہ جانے کون سی جگہ آ گیا تھا۔ وہاں بڑے خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے۔ میں تھک گیا تو ایک محل نما بڑی سی کوٹھی کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہاں کا چوکیدار مجھے اٹھانے آیا تو میرا چہرہ دیکھ کر چونک گیا۔ آپ سلیم صاحب ہے نا؟ لیکن آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ شکور تھا جو پہلے میرے دفتر میں بطور چوکیدار کام کرتا تھا۔ ہاں شکور ہے، جوان بیٹی کی موت نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ میں نے اسے اپنا تمام احوال سنا دیا تھا۔ میرے حالات جان کر وہ اداس ہو گیا تھا۔ سلیم صاحب، اس گھر کے مالک کو ایک چوکیدار کی ضرورت ہے جو گیٹ کھول اور بند کر سکے۔ اتنا کام تو آپ کر لو گے نا؟ باقی کرسی پر ہی بیٹھنا ہے، یہاں زیادہ کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے۔ شکور نے مجھے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ دن کو میں گیٹ پر رہتا اور رات کو شکور ڈیوٹی دیتا تھا۔ ایک دن میں نے صاحب کے لیے گیٹ کھولا تو گاڑی سے اترتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ وہ ہو بہو میرے حمزہ کی شکل کا تھا۔ میرے منہ سے بے ساختہ حمزہ نکلا تو اس نے ایک دم مڑ کر مجھے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور تیزی سے اندر چلا گیا تھا۔ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں فوراً اس کے پیچھے گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ صبا کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا تھا۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں پاس پڑے صوفے پر ٹھہسا گیا تھا۔ حمزہ میرے قدموں میں بیٹھا زارو قطار رو رہا تھا۔ میرا دماغ تو جیسے سن ہو گیا تھا۔ یہ سب کیا ہے حمزہ؟ بابا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ آپ نے بچپن سے لے کر جوان ہونے تک مجھے شہزادوں کی طرح پالا۔ آپ ہر چیز میرے کہے بغیر ہی میرے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی میری بہت سی خواہشات تھیں جو میں پوری کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تعلیم مکمل کی تو آنکھوں میں بہت سے خواب تھے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ عیاشی تو باپ کی کمائی پر ہوتی ہے۔ اپنی کمائی سے تو محض ضروریات ہی پوری ہوتی ہیں۔ میں جو کچھ کماتا وہ تو گھر کے کرائے، راشن، گاڑی کے خرچے اور بلوں کی ادائیگی میں ہی چلا جاتا تھا۔ میرے ہاتھ میں تو کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ کئی مہینوں سے میں نے ایک شرٹ بھی نہیں خریدی تھی۔ اسی دوران کمپنی کی طرف سے مجھے اور صبا کو حج پر بھیجا گیا۔ حج کے دوران ایک نوجوان جوڑا، علی اور مہر بھی ہمارے ہمراہ تھے۔ وہ بہت امیر کبیر لوگ تھے۔ یورپ میں ان کا کاروبار تھا۔ میری اور صبا کی ان سے کافی دوستی ہو گئی۔ ہم جہاں جاتے ساتھ ساتھ جاتے تھے۔ ان لوگوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ کچھ ماہ پہلے ہی یورپ سے پاکستان میں شفٹ ہوئے ہیں۔ مہر کا تو آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ علی کا ایک بھائی تھا جو کسی اور ملک میں اپنے کاروبار کا مالک تھا۔ علی یورپ میں اپنے والدین کے انتقال کے بعد پاکستان آ گیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں انہیں کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ ہی ان کا یہاں کوئی رشتہ دار ہے۔ وہ خوش تھے کہ ہماری جان پہچان ہو گئی ہے اور پاکستان جا کر بھی ہم ملتے رہیں گے۔ لیکن حج کے دوران کرین گرنے سے وہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ میں اور صبا ان سے کچھ فاصلے پر تھے، اسی لیے ہم بچ گئے تھے۔ میں لالچ میں آ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ان کے کاغذات اور پاسپورٹ اپنے پاسپورٹ سے تبدیل کر لیے تھے۔ سب کو یہی لگا کہ میرا اور صبا کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں ان کی جگہ اس گھر میں آ کر عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگا۔ ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کر اپنی خواہشات پوری کرتا رہا۔ میں نے آپ سے بھی رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ کہیں کسی کو ہمارے اوپر شک نہ ہو جائے، لیکن اتنی دولت حاصل کرنے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اماں خواب میں مجھے ناراض دکھائی دیتی ہیں۔ وہ دونوں میاں بیوی علی اور مہر مجھے اکثر راتوں کو اس گھر میں چلتے پھرتے ہنستے دکھائی دیتے ہیں۔ صبا بھی ہر وقت مجھے ملامت کرتی ہے۔ میں افسوس اور ندامت میں مبتلا تھا۔ اپنی حرکت پر پچھتا رہا تھا، لیکن اگر میں کسی کو بتاتا تو پولیس مجھے فراڈ کے الزام میں گرفتار کر کے لے جاتی۔ اسی ڈر سے خاموش رہا۔ ایک دن چہرہ چھپا کر آپ سے ملنے پرانے گھر گیا، لیکن وہاں تو کوئی اور لوگ ہی رہ رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کہاں ہیں۔ تب سے میں بہت پریشان تھا۔ اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی دی، لیکن میرا بچہ نہ بچ سکا۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ جب سے میں نے اپنے نامولود بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے،
मुझे समझ आ गई है कि वालिदैन की मोहब्बत क्या होती है। मुझे माफ कर दें बाबा। मुझे समझ आ गई है कि असली सुकून चीजों और दौलत में नहीं बल्कि सच्चाई में है, अपने रिश्तों के साथ में है। मुझे माफ कर दें बाबा। मैंने हमजा को माफ कर दिया था। मैं उससे नाराज रह भी नहीं सकता था। मैंने बैंक से मालूमात लेकर अली और महर के रिश्तेदारों की तलाश शुरू कर दी थी। जल्द ही अली के भाई से मेरा राब्ता हो गया था और वो पाकिस्तान आ गया था। मैंने तमाम सूरत हाल उसके सामने रख दी थी। भाई की मौत ने उसे गमजदा कर दिया था। कोई कानूनी चाराजोई नहीं की थी। जितनी रकम हमजा खर्च कर चुका था वो उसके लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। हमजा ने नए सिरे से जिंदगी का आगाज किया था। मुझे खुशी थी कि सही वक्त पर हमजा को अकल आ गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।